नसीब में आप सबको सलाम। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से पुराने अहदनामा में से होसिया की मार्फत लिखी गई अंजीली किताब के बारे में हम सब मिलकर आज मुताला करेंगे। नसीब में मेरे अजीज़ों, होसिया के मुतल्लिक वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। वो शुमाली सल्तनत का बशिंदा था। ये शुमाली इलाके का वाहिद नबी है जिसकी तसनीफ़ ज़माने की ख़यानत और लूट मार से महफूज रह गई है। सैंत का अंदाज़ा है कि वो एक नान बाई था। काश्तकारी से मुतल्लिक अमूर के तस्करे से गुमाने गालिब है कि उसका तल्लुक ज़मीनों से भी था। उसकी सारी किताब इंसान दोस्ती के जज्बे की आयनादार है। उसे अपनी कौम से वालाहाना मोहब्बत थी। अमूस की तरह वो दूसरी कौमों का जिक्र तक नहीं करता, मासवा उन मौक़ों के जहाँ उनसे तल्लुकात हवाला देता है। वो ऐसे वाक़यात के हवाले देता है जिनका हमको कोई इल्म नहीं। इससे उसकी अपने कौम के लोगों की तारीख़ में दिलचस्पी का इजहार होता है। वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता नज़र आता है। कहा जा सकता है कि होसिया की किताब मोहब्बत की वो दास्तान है जो नाकाम ही रही, लेकिन उसने इस अलमिये में खुदा को पा लिया। गोयटे ने एक बार कहा, मुझे किसी बड़े कर्ब में मुब्तला होने का तजुर्बा तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसे एक नज़र में तख्लीक किया है। लेकिन होसिया ने एक गहरे कर्ब के तजुर्बे से गुजर कर हमें बनी इसराइल से खुदा की अजीब व गरीब मोहब्बत की अजीम नज़म दी है। होसिया का दुख खुदा के दुख का आईनादार है, जो इस कराहने में गूंजता है कि ए इफ्राइम, मैं तुझसे क्यों कर दस्तबरदार हो जाऊं। होसिया तमाम अंबिया में सबसे ज़्यादा मुबशराना और नरम तरबियत का नबी है। यहूदी रवायात के मुताबिक वो उन में से पहला नबी था जिनकी किताबों को फ़हरिस्त मुसलमा में जगह दी गई, लेकिन बेशतर उलमाए जदीद आमूज़ को तरजीह देते हैं, लेकिन सैंत इसे ज़रूरी नहीं समझता। आमूस और होसिया दोनों ही इसराइल पर खुदा के नागहानी गज़ब की पेशतर से खबर देते हैं। इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ आरा है कि होसिया नबी की खिदमत कितनी देर तक जारी रही। एक बाब 4 आयत के बयान का तल्लुक याहू के घराने के ज़वाल से क़िबल का है, यानी यरबाम सानी की वफ़ात से क़िबल। इसलिए अंदाज़ा है कि होसिया ने 743 क़िबल मसीह में नबूवत की। उसका ब्याह और यज़रील की वलादत इससे पहले हुई होगी। और अगर हम इसके खुलासा मज़ामीन पर गौर करें तो पहले बाब में नबी का अज़दवाजी अलमिया खुदा और बनी इसराइल के बाहमी तल्लुकात की तस्वीर पेश करता है। फिर चौथे बाब में होसिया बनी इसराइल में लूट मार, तकब्बुर और बुत परस्ती की मज़म्मत करता है। इसके बाद 9वें बाब में अदालत नागज़ीर हो गई। फिर 11वें बाब में खुदा की मोहब्बत का गालिब आना और इसराइल की बेवफाई और सरकशी का नतीजा इसकी अदालत और बर्बादी की सूरत में निकलेगा। इसके बाद 14 बाब में ताइब कौम पर खुदा की रहमत हुई। बहरहाल मेरे अजीज़ों, उसकी नबूवतें एक ऐसे पस मंज़र को पेश करती हैं जिसमें इसराइल के अंदर और बाहर अफरा दफरी का आलम था। तिगलत प्लासर सोम ने 745 क़िबल मसीह में असूर का तख्त छीन लिया। इसका असर इसराइल पर पड़ा और यरबाम बादशाह के दौर में जो खुशहाली थी उसकी जगह अफरा दफरी ने ले ली। यरबाम के बेटे ज़िक्रिया को सलूम ने कत्ल कर दिया और फिर सलूम को मनाहिम ने मौत की नींद सुला दिया। यूं असूर के ख़िलाफ़ सियासी मुनाफरत की बुनियाद पड़ गई। मनाहिम ने असूर से सलाम और प्याम का सिलसिला शुरू करना चाहा, लेकिन मीका और होसिया ने इसमें मज़ाहमत की। ये सियासी साजबाज असूर तक ही महदूद न थी। होसिया को शिकायत थी कि इसराइल नादान फाख्ता की तरह असूर और मिस्र के गिर्द चक्कर लगा रहा है, लेकिन खुदा की तरफ रजू नहीं करता। लेकिन ये साजबाज इसराइल के कुछ काम न आई, बल्कि 721 क़िबल मसीह में इसका नतीजा सामरिया की शिकस्त में निकला। अजीज़ों,
ہوسیہ کے نزدیک مذہب ایک رشتے کا نام ہے اور انسان کا انفرادی کردار سارے مذہب کا روح رواں ہے۔ 11 باب میں ماضی میں فضل خدا نے خود اسرائیل کو بلایا۔ خدا کا جاری فضل ہی اسرائیل کی آخری امید ہے۔ اسرائیل کی خدا کی طرف رجوع لانے کی اخلاقی اور روحانی صلاحیت مفلوج ہو چکی ہے۔ جب تک خدا اسرائیل کو نامزد نہ کرے وہ اس کی دلہن نہیں ہو سکتا۔ خدا اسرائیل کو دوبارہ خرید لے گا اور انجام میں فضل یہ امید کی جاتی ہے کہ خدا اسرائیل کو واپس لانے میں نبی کے اپنی بیوی کو واپس لانے کی نسبت زیادہ کامیاب ہوگا۔ آموس بھی یہی کچھ سکھاتا ہے کہ خدا خود ہی بنی اسرائیل کی طرف بڑھا، لیکن ہوسیہ کی کتاب میں خدا اپنے لوگوں سے اس سے بھی بڑی شفقت اور نرم دلی سے پیش آتا ہے کہ 11 باب 3 اور 4 آیت میں خدا ایک انسان کی طرح شفقت و محبت کی تصویر نظر آتا ہے۔ خدا ایک باپ کی طرح انہیں پاؤں چلنا سکھاتا ہے۔ جب وہ گرتے اور زخم کھاتے ہیں تو انہیں شفا دیتا ہے۔ اس ضمن میں ہوسیہ کا آموس کے ساتھ اتفاق کلی ہے۔ دونوں ہی یہ کہتے ہیں کہ گناہ کے باعث اسیری اور جلاوطنی اسرائیل کا مقدر بن چکی ہے۔ ہوسیہ کے بچوں کے نام بڑی صفائی سے خدا کے غضب کے بھڑکنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یزریل یعنی کہ شاہی گھرانے سمیت اسرائیل کی بربادی کی علامت ہے۔ لوہرامہ یعنی خدا رحم نہ کرے گا، اور لوہامی یعنی کہ بنی اسرائیل خدا کے لوگ نہیں رہے۔ خاص طور پر قابل توجہ 4 باب 17 آیت ہے۔ اس آیت کا اگرچہ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسرائیل نے بتوں سے ایسا رشتہ جوڑ لیا ہے کہ اس کی خلاصی کی کوئی امید نہیں، لیکن اس میں گناہ کا ایک سنجیدہ پہلو جھلکتا ہے، کیونکہ گناہ جسے بھی چھوتا ہے اسے مخمور، محصور اور داغدار کر دیتا ہے۔ ہوسیہ نبی نے اپنی بیوی جمر کو بکاؤ مال بننے سے تو بچایا، لیکن اس وقت تک اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا پڑا، جب تک کہ یہ واضح نہ ہو گیا کہ وہ ہوس اور کمینگی کے بتوں سے بیزار ہو گئی ہے۔ اس کے سخت رویے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ بے پرواہ ہو گیا تھا۔ اسے اس کی حقیقی فکر تھی، اس لیے اس نے ضبط اور تحمل سے کام لیا جو خدا کے قوانین کی پرواہ نہیں کرتے۔ خدا انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، انہیں ہوش دلانے کا یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے۔ اور 6 باب بہت دلچسپ ہے۔ اس اقتباس میں حقیقی توبہ کا اظہار پایا جاتا ہے۔ بعضوں کے نزدیک اس میں ایسے لوگوں کی سطحی اور عامیانہ توبہ کا اظہار ہے جو اس یقین سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے کہ وہ خدا کے فرزند ہیں۔ خدا ان لوگوں کا کیا کرے گا جن کی توبہ ایسی ناپائیدار ہے، جو صبح کے ان بادلوں کی مانند ہے جو دوپہر سے قبل اڑ جاتے ہیں، اس شبنم کی مانند بے حقیقت ہے جو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی غائب ہو جاتی ہے۔ اس عبارت کی خواہ کچھ تفسیر کی جائے، اس میں شک نہیں کہ ہوسیہ کے نزدیک توبہ کی راہ کوئی آسان راہ نہیں ہے۔ بت پرستی، بد اخلاقی اور رسمی اور بے پرواہی کی عبادت اس راہ کے بڑے بڑے روڑے ہیں، جہاں اقوال و اعمال کا موازنہ نہیں ہے، بلکہ ان کے دعووں اور بت پرستی کا تقابل کیا گیا ہے۔ توبہ مقول اور قول و فعل دونوں سے ہونی چاہیے۔ ہوسیہ 4 باب 6 آیت میں ہمیں اسرائیل کے مرض کی حقیقی وجہ بتائی گئی ہے۔ یہ آیت محض عقلی علوم کا ذکر نہیں کرتی، علم آدمی کو عمل کی راہ دکھاتا ہے۔ ہوسیہ محسوس کرتا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کو پہچاننے سے قاصر رہے ہیں، اور یہ سب بدی خدا شناسی سے خالی ہونے کے باعث پیدا ہوئی ہے۔ بد زبانی، عہد شکنی اور خون ریزی اور چوری اور حرام کاری، ظلم اور خون پر خون۔ اگر اس سے اسرائیل کے اس مرض کا علاج دریافت کیا جاتا تو وہ کہتا اپنے خدا کی شریعت پر دھیان دو جو مقدس صحیفوں اور روایات کے ذریعے تم تک پہنچی ہے، اپنی تاریخ کے عظیم واقعات دہراؤ، دیکھو
وہ کیسے عظیم خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ خدائے عظیم، قوی اور قادر اور رحم میں غنی ہے۔ جمر بھی ہوسیہ کو سمجھنے میں ناکام رہی، اس لیے اس نے اسے زخم پر زخم ہی دیے۔ اگر اسرائیلی خدا کی حقیقی معرفت کے مقام پر پہنچ جاتے تو ان کا رویہ یکسر بدل چکا ہوتا۔ میرے عزیزو، ہوسیہ کے بیاہ کو ایک رویا، ایک تمثیل اور ایک تاریخی حقیقت کے طور پر سمجھا گیا ہے، اور پھر ایسے مفسر بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ جمر نکاح کے وقت پاک تھی۔ یہ نفسیاتی نقطہ نگاہ سے موزوں لگتا ہے، جس میں ہوسیہ کی والہانہ محبت کا جواز بھی ملتا ہے، اور یہ نبیوں کے طرز عمل کے عین مطابق بھی ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کو یہوہ سے اس کے رشتے کے وقت پاکیزہ قرار دیتے ہیں۔ اگر ہوسیہ نے کسی فحشہ سے نکاح کیا ہوتا تو وہ اسرائیل کے آسمانی بیاہ کی تمثیل نہیں بن سکتا تھا۔ انبیاء بڑی شد و مد سے بیابان میں کنواری سے نکاح کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہوسیہ نے کسی کنواری سے بیاہ نہ کیا ہوتا تو وہ بیابان میں قدیم اچھے دنوں کا ذکر نہ کرتا، جو ایک پاک رشتے کی مثال تھے۔ میرے عزیزو، مختصر طور پر ہوسیہ نبی شمالی سلطنت میں منادی کرتا تھا۔ وہ آموز نبی کے بعد ہوا۔ یہ 721 قبل مسیح میں سقوط سامریہ سے پہلے بدامنی کا زمانہ تھا۔ ہوسیہ کو اپنے لوگوں کی بت پرستی کی خاص فکر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ خدا کے وفادار ہو جائیں۔ ہوسیہ نے بے وفائی کی تصویر کو بڑی دلیری اور صفائی سے پیش کیا، اور خود ایک بے وفا عورت سے اپنی اذیت ناک اور مصیبت بری شادی کے حوالے سے اس کی وضاحت کی۔ جس طرح اس کی بیوی جمر نے اس سے بے وفائی کی، اسی طرح خدا کے لوگوں نے خداوند کو ترک کر دیا تھا۔ اس وجہ سے اسرائیل پر غضب نازل ہوگا، لیکن آخر میں اپنے لوگوں کے لیے خدا کی باوفا محبت غالب آئے گی، اور وہ امت کو اپنے اوپر گرویدہ کرے گا اور باہمی تعلق بحال کرے گا۔ اس محبت کا اظہار بہت دلگداز انداز میں کیا گیا ہے۔ 11 باب اس کی 8 آیت میں نبی کہتا ہے کہ اے افرایم، میں تجھ سے کیوں کر دستبردار ہو جاؤں؟ اے اسرائیل، میں تجھے کیوں کر ترک کروں؟ میرا دل مجھ میں پیچ کھاتا ہے، میری شفقت موزن ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گناہوں، غلطیوں، بد اخلاقی اور بے پرواہی والی عبادت سے، دکھاوا اور بھی اسی طرح کی بہت سی چھوٹی بڑی بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہنے دیتی، کیونکہ عزیزو، صرف ایک غلطی یا گناہ کسی بھی انسان کو واقعی میں چھو جائے تو وہ اسے پاک نہیں رہنے دیتی، بے وفا، داغدار بنا دیتی ہے۔ پر خدا کا وعدہ ہے کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کرے گا، خدا کے ساتھ وفاداری دکھائے گا، جس طرح خدا نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، بالکل ویسے ہی خدا کی پرستش کرے گا، دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر خدا کو ہی اہمیت دے گا، خدا اس کو سرفراز کرے گا، اسے امن، چین اور خوشحالی کا ماحول میسر کرے گا۔ آسمانی ملک میں ہمارے لیے جو گھر خدا نے بنا رکھے ہیں، اسے دینے میں ہمیں ذرا برقی بھی دیر نہیں کرے گا۔ خدا بہت رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں غنی ہے۔ ہم سب وفاداری اور سچائی کے ساتھ معافی اسے مانگیں گے تو وہ ضرور معاف کرے گا۔ خدا ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اس کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔